बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये अल्लुग़ा वल अदब के टॉपिक पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेबिक लैंग्वेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में, जो कि आपके टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल साबित होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल के साथ अल जिनास के बारे में कि इल्मुल बलागत में जिनास तजनीस किसे कहते हैं, और इल्मुल मानी में अल खबर और अल इंशा से क्या मुराद है। और इसी तरह इल्मुल अरूज की एक या दो MCQs वो हमने इसमें लिए हैं पेपर में, ताकि थोड़ा सा हमका उसका जो बेसिक है वो चीज़ें पता चलती रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मा हुवल असरु ज़हबिय्यु लिल अदबिल अरबी। अरबी अदब का सुनहरी दौर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अल असरुल अब्बासी। अल असरुल अब्बासी जो है ये अरबी अदब का सुनहरी दौर माना जाता है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि इस ज़माने में बहुत ही जो शुआरा थे अरबी ज़ुबान के वो पैदा हुए, और इसके अलावा अदीब जो थे जैसा कि मुबर्रिद है अल कामिल के जिन्होंने लिखी है, अल जाहिज है और इब्ने कुतैबा, जितने भी अदीब हैं ये ज़्यादातर असरुल अब्बासी के थे। और इसके अलावा शुआरा जैसे अबू अताहिया और अल बुहतरी, बशार बिन बुर्द, अबुल उला मुर्री और दीगर जो शायर हैं वो भी असरुल अब्बासी से उनका ज़्यादातर तल्लक था। तो इसलिए भी ये सुनहरी दौर है। और इसके अलावा इसलिए भी इसको सुनहरी दौर कहा जाता है कि असर अब्बासी में दूसरी जो ज़ुबानें थी, जो दूसरी ज़ुबानों में किताबें लिखी गई थी, जैसे यूनानी ज़ुबान है, संस्कृत, हिंदी, फ़ारसी, उन बुक जो उनके लिटरेचर की या दूसर अलूम पर मुश्तमिल थी, उनका जो तराजम है वो अरबी ज़ुबान में किए गए। और इस काम को सर अंजाम देने के लिए बैतुल हिकमत जो है वो एक उसकी बुनियाद रखी गई, जो जिनका काम ये था कि दीगर ममालिक की और दीगर ज़ुबानों की जो किताबें हैं उनके तराजुम जो हैं वो अरबी ज़ुबान में किए जाएँ। इसलिए इस असर अब्बासी में बहुत से अलूम जो हैं वो अरबी ज़ुबान में मुंतकिल हुए और लोग उनसे अलूम से मुतारफ़ हुए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है मल मुरादु बिल लफ्ज़ अस्सक़लानी कमा वरद फिल कुरानिल करीम। कुरान करीम में जो लफ्ज़ आया इस्तेमाल हुआ है अस्सक़लान, तो इससे मुराद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अल इंसान वल जिन। इसका अलिफ जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है कि अस्सक़लान से मुराद इंसान और जिन है। अस्सक़लान अरबी ज़ुबान में दो बारी चीज़ों को कहते हैं, और इंसान और जिन को मुखातब इसलिए इधर किया गया है कि यही दो वाहिद मखलूक हैं जिनको अक्ल और शऊर अल्लाह ताला ने अता किया था। ये जो लफ्ज़ है ये सूरतुर रहमान में आया है। ये सूरह रहमान जो है वो 27वें पारे में है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लफ़ अबू दाऊद अल अंताकी किताब अत-तज़किरतु फ़ी अय्यि इल्मिन यबहसु। कि अबू दाऊद अल अंताकी जो हैं इन्होंने किताब लिखी है अत-तज़किरा, तो ये किस इल्म पर बहस करती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा वबा अस्सैदाला। अस्सैदाला अरेबिक लैंग्वेज में फार्मेसी को कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मन हुआ शाइरुश शबाबी। शाइरुश शबाब कौन से शायर हैं, किनका लकब है ये? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बा अहमद रामी जो हैं इनका लकब है। अहमद रामी जो है ये असल में तुर्की उल नस्ल थे, मिस्र में पैदा हुए और मिस्र के कातिब भी हैं और शायर भी हैं। उमर ख़याम जो फ़ारसी ज़ुबान का बहुत ही मशहूर शायर है और उसने किताब लिखी थी रुबाइयात। अहमद रामी ही हैं जिन्होंने उन रुबाइयात को ट्रांसलेशन किया था अरबी ज़ुबान में, इसलिए अहमद रामी को उमरुल ख़याम अल मिस्री भी कहा जाता है। उमरुल ख़याम अल मिस्र के मिस्र का ये उमर ख़याम है। और इसके अलावा इनका जो लक़ब है वो शाइरुश शबाब है। और इन्होंने 15 जो ड्रामे हैं वो भी लिखे थे, और इसके अलावा 35 ऐसी भी स्टोरियां भी लिखी जो कि मिस्र के सिनेमा घरों में जिन पर फिल्म वगैरह बनी और ड्रामे वगैरह बने। तो इनका अहमद रामी का जो लक़ब है वो शाइरुश शबाब है।
آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، ما هو الجناس فی البلاغت، بلاغت میں جناس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے جیم، اتفاق کلمتین فی اللفظ و اختلافہما فی المعانی۔ جناس یہ ہے کہ دو لفظ جو ہے وہ بولنے میں نطق میں مشابہ ہوں اور معنوی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں جناس کی، جناس طعام ہوتا ہے اور جناس غیر طعام ہوتا ہے۔ جناس طعام وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر امور میں متحد ہو، جیسا کہ حروف کی جو نوع ہے، اقسام ہے، وہ سیم ہو، حروف کی جو شکل ہے وہ سیم ہو، حروف کی جو تعداد ہے وہ سیم ہو، اور حروف کی جو تعداد ہے وہ سیم ہو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، تو اس جگہ دو جگہ ساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی، اس ساعہ سے مراد ہوگا قیامت، اور مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ سے مراد ہوگا گھڑی، کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جب وہ قیامت قائم ہوگی، ساعہ سے مراد ادھر قیامت ہوگا، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، تو قسم اٹھا کر مجرم کہیں گے کہ ہم نے ایک گھڑی بھی دنیا میں نہیں گزاری۔ تو ادھر جو مراد ہوگا کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، تو ادھر سے مراد ہوگا گھڑی 1 آور جسے کہہ لیں، یا چند لمحے جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جناس، کہ دو لفظ جو ہیں وہ بولنے میں ایک جیسے ہوں، اگر ان میں 4 یہ جو شرائط ہیں یہ پائی جائیں تو وہ جناس طعام ہوگا، اگر ان میں یہ جو 4 شرائط نہ پائی جائیں، کوئی بھی مختلف ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں جناس غیر طعام۔ تجنیس جو ہے دوستو یہ بلاغت میں بہت ہی مشہور ہے اور شاعری میں بھی بہت ہی مشہور ہے، حتیٰ کہ ادھر اپنے برصغیر پاک و ہند کے جو پنجابی کے شعراء ہیں وہ بھی تجنیس جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور جو شاعر پنجابی زبان یا پنجابی شاعری میں تجنیس استعمال کرتا تھا اس کا مقام اور مرتبہ دوسرے شاعروں سے بلند ہوتا تھا، جیسا کہ پنجابی کے شاعر ہیں استاد دامن، اور اس کے علاوہ فضل حق گجراتی ہیں، استاد عشق لہر ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے کلام میں تجنیس استعمال کی تھی۔ جیسا کہ ایک شاعر کا لکھتا ہے پنجابی میں کہ کنی بڑی سونی کنی کچھ نہیں ہوئے کول کنی لواں خرید کنی، تے کنی والیاں دے کنی کڈ دینا عقلاں والے نے جاندے کترا کنی۔ تو دوستو یہ ایک تجنیس تھی کہ ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، بولنے میں ایک ہی ہے لیکن ہر جگہ ان کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک کنی بڑی سونی کنی کچھ نہیں، پہلی کنی سے مراد یہ ہے کہ کپڑا جو ہے وہ بہت پیارا ہے، تو کنی کچھ نہیں دوسری کنی سے مراد یہ ہے کہ پاکٹ میں جیب میں پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پاکٹ کو کہتے ہیں۔ کنی بڑی سونی کپڑا بہت خوبصورت ہے، کنی کچھ نہیں جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، ہوئے کول کنی لواں خرید کنی، اگر پاکٹ میں کچھ ہو ادھر کنی سے مراد ہوگا پاکٹ، اور لواں خرید کنی سے مراد ہوگا کہ وہ جو کپڑا ہے وہ خرید لوں۔ تے کنی والیاں دے کنی کڈ دینا، کنی کان سے مراد یہ جو کان ہوتے ہیں جسے ہم سنتے ہیں، یہ ادھر کنی سے مراد ہوگا کان، کہ کنی والیاں دے کنی کڈ دینا عقلاں والے نے جاندے کترا کنی، تو عقلاں والے نے جاندے کترا کنی سے مراد ادھر جو کنی آ رہا ہے اس سے مراد ہوگا دامن، پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں عقل والے جو ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک تجنیس تھی جو پنجابی شعراء تھے پرانے زمانے کے، وہ زیادہ تر استعمال کرتے تھے، اس کو تجنیس بھی کہتے ہیں، جناس بھی کہتے ہیں۔ جنس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس سے ایسے الفاظ جن کا تعلق ہو اور بولنے وہ سیم ہو، ایک جیسے ہوں، لیکن ان کے معنی میں اختلاف پایا جائے، تو اس کو جناس کہتے ہیں بلاغت میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs بھی ہے اور بہت ہی یہ انٹرویو میں بھی تقریباً پوچھ لیتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، من رائد فن المقامات فی الادب العربی، عربی ادب میں فن المقامات، مقامات کا جو فن ہے وہ کنہوں نے ایجاد کیا تھا، ان کے بانی کون ہیں؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے بدیع الزمان الحمزانی جو ہیں، انہوں نے مقامات کا جو فن ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ ان کا اصل نام جو تھا وہ احمد بن حسین تھا، حمزان میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی اور تعلیم و تربیت حاصل کی، اس کے علاوہ فارسی زبان اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ بعد میں ابو بکر خوارزمی سے مناظرہ بھی کرتے رہے کافی وقت تک۔ اور بات کرتے ہیں مقامات، تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے عربک میں، المقامات، مقامات سے مراد وہ چھوٹے قصے ہیں جن میں سے ہر ایک کسی ایسے واقعے پر مشتمل ہوتا ہے جو بیشتر ایک ہی مجلس میں سنا دیا جائے
اور اس کے آخر میں کوئی نصیحت یا لطیفہ ہو تو اس کو ہم مقامات کہتے ہیں، کہ مقامات وہ چھوٹے چھوٹے قصے یا کہانیاں ہوتی ہیں جو ایک ہی سیٹنگ میں سنا دی جائیں کسی کو، اور اس کے آخر پہ کوئی سبق آموز سبق بھی ہو اس میں اور کوئی نصیحت بھی ہو، جہاں کوئی لطیفہ ہو، تو اس کو مقامات کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے قصے تھے ان کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں ان کو مقامات کہا جاتا ہے۔ ان کی بنیاد بدیع الزمان الحمزانی نے رکھی تھی۔ یہ MCQ 2019 میں عربک ٹیچر کے پیپر میں بھی آیا تھا جو کہ PPSC کے تھرو ہوا تھا۔ آگے نیکسٹ نَنَطْلُقُ عَلَى الشِّعْرِ شِعْرًا، کہ کہتے ہیں کہ کب ہم شعر کو شعر کہہ سکتے ہیں، کہ اذا کان فی صورت مصرعین، جب وہ دو مصروں کی صورت میں ہو، اذا کان موزونا ویزید علی سبعۃ ابیات، کہ جب وہ موضوع ہو اور 7 ابیات سے زیادہ ہو، اذا کان مسجعا ویزید علی 5 ابیات، یا کہ اذا کان صادرا من شاعر البلیغ۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے با، اذا کان موزونا ویزید علی 7 ابیات، کہ جب کوئی بھی شعر موضوع ہو، قافیہ ردیف کے ساتھ وہ اس میں پایا جائے، اور وہ بحور جو ہیں جو خلیل بن احمد الفراہیدی نے بیان کی، جو خلیل بن احمد الفراہیدی نے جو بحور بیان کی ہیں ان کے پیٹرن پر بھی وہ صحیح ہو، تو اس شعر کو پھر وہ جو کلام ہوتا ہے اس کو شعر کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یزید علی 7 ابیات، اور جو 7 ابیات پر مشتمل ہو اس کو ہم قصیدہ بھی کہہ دیتے ہیں، علم العروض میں اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے کہ قال سیبوی ان عدد مخارج الحروف العربیہ، سیبوی نے کہا تھا کہ مخارج الحروف جو ہیں وہ کتنے ہیں، ذکر کیے ہیں، تو ادھر اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف 16، کہ سیبوی نے جو مخارج الحروف ہیں وہ 16 بیان کیے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے اصوات الصفیر ہی، کہ ان میں سے اصوات الصفیر جو ہیں وہ کون سی ہیں، تو یہ جو حروف ہیں الف والے کہ زا، سین اور صاد، یہ اصوات الصفیر میں سے ہیں۔ الصفیر یہ اصل میں سیٹی کو کہتے ہیں، کہ یہ جو تینوں حروف جب ادا کیے جاتے ہیں تو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ مثلا اوپر کے جو دانت ہیں ان کو سامنے کے ملائیں اور نیچے کے دونوں کو آپس میں ملا کے، اور زبان کی نوک جو ہے اندر کی طرف، ان کو آپس میں ملائیں گے تینوں کو، تو پھر یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ادا ہوتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسے زا، سین اور صاد، تو ان کو حروف صفیر کہتے ہیں، کہ زا، سین اور صاد، اور اصوات الصفیر بھی اور حروف صفیر بھی ان کو کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے انواع اسم المعرفۃ ہی، اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے جیم 7 اقسام ہے اسم معرفہ کی۔ اسم علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصولہ ہے، اور اسم ضمیر ہے، اور لام معرف باللام ہے، اور 1-2 جو ہیں دیگر اس کے علاوہ ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے من الافعال الناقصۃ الذی يدل علی النفی، کہ افعال ناقصہ میں سے کون سا ایسا فعل ہے جو نفی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا الف لیسا۔ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے اور نفی پر دلالت کرتا ہے۔ لیسا سے ماضی کے سیگا تو آتا ہے، مضارع کا سیگا نہیں آتا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ما اقسام الکلام عند العلماء المعانی، علماء معانی جو ہیں ان کے نزدیک کلام کی کتنی اقسام ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے کلاہما صحیح، الخبر اور الانشاء جو ہے یہ دونوں کلام کی اقسام میں سے ہیں۔ یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اگر کلام واقعے کے مطابق ہو تو اس کو بات کرنے والے کو سچا کہیں گے، اگر کلام جو ہے وہ واقعے کے مطابق نہ ہو تو پھر اس کو ہم جھوٹا کہیں گے۔ اس کے علاوہ جو الانشاء ہے وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ہم نہ کہہ سکیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان متحرک و ساکن او متحرکان مثل لم آرا یسمى، کہتے ہیں کہ تفعیلات البحور جو ہیں ان میں اگر کوئی 2 حروف پر مشتمل ہوں، وہ حرفان متحرک و ساکن، کہ ان کے جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، جیسا کہ ادھر لم ہے، لام متحرک ہے، میم ساکن ہے، تو یہ 2 حرفی ہوگا، اور تو اسی طرح یا کہ پھر او متحرکان، جہاں کے جو دونوں الفاظ ہیں وہ متحرک ہوں، جیسا کہ یہ آرا ہے، حمزہ بھی متحرک ہے اور را بھی متحرک ہے۔ تو تفعیلات البحور میں اگر کوئی
دو حرفی کلمہ ہو یا تو پہلا ساکن اور پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو یا دونوں ہی متحرک ہوں تو اس کو ہم السبب کہتے ہیں۔ یہ علم العروض کی اصطلاحات میں سے ہیں کہ ایسا کلمہ جو دو الفاظ پر مشتمل ہو، دو حرف پر مشتمل ہو تو اس کو ہم السبب کہتے ہیں۔ اگر تین پر مشتمل ہوگا تو پھر اس کو وطد کہیں گے، اگر چار پر ہوگا تو اس کو فاصلہ کہیں گے۔ تو یہ علم العروض میں سے ہے بہرحال کہ دو حرف پاس من ہوا شاعر الملقب بالاخطل الصغیر، اختل الصغیر کس کا لقب ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے دال، بشار الخوری جو ہیں ان کو الاخطل الصغیر کہا جاتا ہے۔ آگے لاسٹ کویسچن ہمارے پاس فاعول 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 وزن البحر، فاعول 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 یہ کس بحر کا وزن ہے؟ تو یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا المتقارب۔